अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातम साहिबो, पाकिस्तान ने ईरान को साफ इनकार कर दिया और क्या मामला हुआ, इससे आपको फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो चीज़ें हो रही थीं वो आपको सख्ती से याद आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की अहम वजह क्या है और अगर ये ऑपरेशन हो गया तो किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा, ये गोरख धंधा आज पहली बार आपके सामने रखेंगे। सोहेल अफरीदी ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और इसकी ज़रूरत थी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट के पुराने टाउट की जो है वो आमद हुई है। वो टाउट क्या कह रहा है और इससे पहले माजत के साथ इस टाउट ने क्या क्या हरकतें की और किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने बंदों को सियासतदानों के बेड के ऊपर सुला देती है साथ जब वो काम करना शुरू करते हैं। तो नौजवान क्या चाहते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई लाहौर के बाद जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कराची पहुंचे हैं। असद कैसर उसके साथ हैं। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज इन दिनों में ख़ासकर आप शहबाज गिल को सुने, सदीक जान साहब को सुने, दीगर सहाफ़ियों को सुने। उनके व्लॉग्स के अंदर जहाँ पे वो सच बयान कर रहे हैं, कड़वा सच बयान कर रहे हैं, वहीं पर साहिबो मायूसी दिखाई देती है। इसको मायूसी या गुनाह कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सच बात यह है कि ये सवालात जो रेज़ किए गए हैं वो अच्छे हैं। सदीक जान साहब ने नाम न लिए बगैर पूछा कि क्यों इमरान खान के जो केसेस हैं वो लग नहीं रहे, इसकी असूल के लिए अदालतों के ऊपर किस नौयत का प्रेशर डाला, जवाब दीजिए। शहबाज गिल साहब ठीक है, ये लोग यूरोप में आके बैठ के घरों के अंदर मैसूर हो गए, यूट्यूबर बन गए हैं, वहाँ से पैसे भी आ रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, जो कि सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन ये बाहर निकलने से आ रही भी हैं और उस लेवल का काम जो काम इन्होंने बाहर आके हालात और वाक़यात करने थे वैसा न कर पाए, उसमें मजबूरी भी है, उसमें मैं नीयत का ख़राब होना नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत है साहिब, वो आपको याद होगा कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के साथ मैंने 2 टॉक शो किए। मेरे ही उस प्रोग्राम को वजह बना के डॉन न्यूज़ ने उसको छापा, जियो ने चलाया, शहजाद इकबाल साहब ने, उसके बाद खान साहब ने इनको फ़ारिग किया था। होता ये है कि जब हम किसी शख्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू से पहले और दौरान इंटरव्यू 1 घंटा बैठते हैं, फिर इंटरव्यू के बाद कई बार चाय खाने पे भी बैठ जाते हैं, तो इन लोगों से बात करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन शख्स क्या है। तो मैं उन पहले चंद 3 अशख़ास में से था जिसने ये फाइंड आउट कर लिया था कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए कम, किसी और के लिए काम ज़्यादा करते हैं। अब इसी तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्हें MPA बनना है, गाड़ी चाहिए, MNA बनना है, TADA चाहिए और अपनी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। कुछ लोग इस तरीके से कंप्रोमाइज़ हुए, कुछ डर गए, कुछ की कमज़ोरियाँ थीं, कुछ बुज़दिल थे। अब देखें सोहेल अफरीदी जैसा शख्स इमरान खान साहब ने जब आगे लाया तो कहाँ गंडापुर और कहाँ सोहेल अफरीदी, कहाँ शेर अफ़ज़ल मरवत और कहाँ पे सलमान अकरम राजा। फ़र्क है ना, सलमान अकरम राजा जेल के बाहर भी जाते हैं, बैठते भी हैं। कुछ और लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, फिर से फसाद बर्पा हो जाएगा। मुझे नहीं मैदर पंचोता, मैं चंद वो नाम लेने लगा हूँ जो मुझे लगता है कि ये लोग पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी हैं, शफ़ी जान है, मीना खान है, ये तो चलें यंग लैड है, ये सारे अपनी अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन 80% पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो क़यादत है वो जानबूझ के या बाइस मजबूरी कंप्रोमाइज़ हो चुकी। लेकिन ये जितने मर्ज़ी कंप्रोमाइज़ हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मतलब और नाम और मनी ये हैं कि वो इमरान खान है। इमरान खान को 80% पाकिस्तान के अवाम पसंद करते हैं। अब असल लीडर जेल में है और कैद में नहीं है, अगवा किया हुआ है, और जो बाहर हैं उनमें सोहेल अफरीदी जब आ गए तो उन्हें एक ऐसा रहनुमा चाहिए था जो मिल चुका है, जो इनको लीड करे। अगर महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग, आज भी उनकी तकरीर सुने कराची की, मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा उसके ऊपर, इलामा नासिर राजा साहब जैसे लोग इस उम्र में, इमरान खान साहब जैसे लोग इस उम्र में डील नहीं कर रहे, डील नहीं दे रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो बाकियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान के अवाम को स्ट्रीट मूवमेंट के ज़रिए मोबिलाइज़ किया जा रहा है। 8 फरवरी को एहतजाज होगा। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि रमज़ान के बाद और मार्च के आखिर में जो है वो इमरान खान साहब कॉल दे देंगे, लेकिन अगर उनसे मुलाकात हो गई या ना भी हुई तो फिर भी मार्च के आखिर तक चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। सोहेल अफरीदी ने बबांग दोहल सहाफ़ियों से मुलाकात करके ये कह दिया, कोई मुज़ाकरात ये हीले बहाने हैं, ऐसे खान साहब कभी बाहर नहीं आएंगे। साहिब, जिस मुल्क की अदालतें कंप्रोमाइज़ कर लें, इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने इतना निज़ाम को जकड़ लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है कि कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई हुकूमत
کوئی بھی ان سے آزاد نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو سارے کا سارا نظام جکڑا ہوا ہے، تو اس نظام کے اندر سے تو انصاف نہیں مل سکتا، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم باقی پہلوؤں کے اوپر بھی آتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ایک ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا، اور بڑا برا لفظ ہے کسی کو ٹاؤٹ کہنا، لیکن ہم ثابت کریں گے کہ یہ ٹاؤٹ کیسے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ٹاؤٹ کی آمد ہوئی اور کیسے ہوئی۔ دیکھیں، آج نوٹیفیکیشن نہ چاہتے ہوئے بھی ایاز صادق صاحب نے کر دی، اور میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ بہت اچھی موو ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔ اب نوٹیفیکیشن آج ہوا، لیکن گزشتہ روز اکبر ایس بابر، جو کہ عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھی تھے، اب نہیں ہیں، انہوں نے صاحب وہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ اس کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اکبر ایس بابر کیا کہہ رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر کے مطابق، یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ موصوف کہتے ہیں کہ میں بہت جلد جو محمود خان اچکزئی کی تعیناتی ہوگی بطور اپوزیشن لیڈر، اس کو آئینی عدالت میں چیلنج کریں گے۔ عدالت دیکھیں، اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیں گے، اور آئینی عدالت کس کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی۔ کس نے بنائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ کس اور نے بنائی؟ حکومت نے۔ اب یہ اکبر ایس بابر کون ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور سے لے کے پارٹی کے الیکشن سے لے کے ساری چیزوں کو چیلنج کیا؟ یہ مورے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں۔ پھر آگے عدالت میں کیس جاتا ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس کیس جاتا ہے، جواز یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے نااہلیت ہو جاتی ہے۔ اب محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر یہ کھل کے کہہ رہے ہیں اکبر ایس بابر کہ میں چیلنج کروں گا، جیسے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو، اس کے انتخابی نشان کو، یہ جب سارا کچھ ختم ہوا تو یہ وہی شخص ہے جو عمران خان کا قریبی ساتھی تھا، جس نے ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور جس کے نتیجے میں سارا کچھ کھو چکا تھا۔ اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، یہ دوبارہ سے نازل ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو چیلنج کر دوں گا، اور اوپر سے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب یہ اچھا عمل جہاں پہ ہے، وہیں پہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ بھی چل رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان 8 فروری کو احتجاج کرے گی۔ یہ یاد رکھیے گا، تحریک انصاف نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ کراچی میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظالم اور مظلوم کی جب جنگ ہو رہی ہو تو اللہ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر نواز شریف کی بلے بلے، اور محمود خان اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر کی اندرونی کہانی جو تھی وہ یہ ہے، معذرت، جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، اور محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ یہ کہہ رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا، سینیٹر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ کا بڑا دعویٰ۔ نواز شریف نے بھی اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن کروایا، سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ کس سے غصہ نکالیں گے؟ یہ اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر مساق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا تقرر کیا، جیسے سینیٹر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ نے کہا۔ محمود خان اچکزئی جے یو آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ یہ بھی قبول کر رہے ہیں ان کو۔ جے یو آئی نے بھی محمود خان اچکزئی کی تقرری کا مطالبہ کیا تھا، سینیٹر کامران مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی کے اوپر آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، کوئی شبہ نہیں کر سکتے، اچھے آدمی ہیں، ملک کے اندر آئین اور جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ خان صاحب کی اور ان کی نوک چوک ہوتی رہی، جب ان کو پتہ چلا کہ خان صاحب اچھے آدمی ہیں، غلطیاں ان سے ہوئیں، سارا کچھ ہوا، تو اب عمران خان صاحب کے قافلے میں شامل ہو چکی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مذاکرات بھی کیے، انہوں نے لوگوں کو بھی شامل کیا، اور اب آگے چل کے اگر کوئی نیا مساق جمہوریت ہوتا ہے جس میں پیپلز پارٹی، محمود خان اچکزئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ساری پیپلز پارٹی، نون لیگ شامل ہوتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کو روکیں، پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ان کو جس دن آپ نے روک لیا، نہ کوئی پی آئی اے لے سکے گا، نہ کوئی ایئرپورٹ کو بیچے گا، نہ 6-7 ارب روپے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ آرمی کو دیے ہیں، ایلوکیٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ ریٹائرڈ آرمی کے افسران کو 600 لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، بلیڈ سویلین کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ کے پی کے اندر صاحب آپریشن کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، سہیل افریدی نے ایک تو بہت اچھا فیصلہ کیا، پہلے میں اس کے اوپر بات کر لوں، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو وادی تیرہ میں لوگوں کو بے گھر کیا گیا، وہاں پہ جو آپریشن ہوا، ان کے لوگوں کو وہ گھر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، لاکھوں روپے بھی دے رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ اور سہیل افریدی آج آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ساتھ لے کر خیبر ایجنسی کے علاقے وادی تیرہ میں
دورہ کر رہے ہیں، جہاں کی عوام ایک بار پھر ملٹری آپریشن کے نام پر جبراً اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے ہیں۔ خچروں کے اوپر سامان لے کے یہ بے دخل ہو رہے ہیں، اور اب شدید سردی بھی ہے۔ نادرا رجسٹریشن کے نام پر انہیں سڑکوں پر ذلیل کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جب سہیل افریدی کے ایک بھائی وہاں پہ گئے تو ان کو اس طرف جانے نہیں دیا گیا، راستہ بند کیا گیا، انہیں ڈائیورٹ کیا گیا، ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا، اس طرف لے کے گئے جہاں کی طرف دہشت گردوں کا یا جو بھی معاملات ہیں خطرناک ایریا تھا۔ شہریوں کی آئی جو سکیننگ کی جاتی ہے، آئی ریٹینا سکیننگ اس کو کہتے ہیں، جس سے کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اب صاحب یہ جو KPK میں آپریشن ہے، یہ تو تمام قبائل، تمام جماعتیں، تمام جرگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کے کریں، بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں۔ اب بلوچستان اور کوئٹہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ آپریشن کے نام کے اوپر لوگوں کو اتنا خجل اور خراب کر دیں جس سے دو فائدے ہوں۔ ایک تو عوام ڈائیورٹ رہے ہیں آپریشن کی طرف، انہیں ٹائم ہی نہ ملے کہ لاکھوں لوگوں کو لے کے کوئی لاؤ لشکر جو ہے وہ ڈی چوک یا اسلام آباد کی طرف آئے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ آپریشن کریں گے، اور سہیل افریدی چیخ کے کہہ رہے ہیں، تمام قبائل کہہ رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈڈ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت KPK کی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، تو جب ہم لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کریں گے، یہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے، ہم ان کو بجٹ بھی نہیں دیں گے، تو الزام سارا صوبائی حکومت کے اوپر جائے گا، تو لوگ اس طریقے سے نفرت کریں گے سہیل افریدی سے، اور اس کا نقصان ہوگا عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، لوگ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ سہیل افریدی نے پہلا توڑ کر دیا کہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو فنڈز بھی دے رہے ہیں، ان کی عبادت کاری بھی کریں گے، لیکن یہ آپریشن کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ افراتفری پھیلے، ان کو وہاں سے ہی لالے پڑ جائیں، فکر مندی ہو جائے کہ اپنے لوگوں کو سنبھالنا کیسے ہے، آپریشن کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ کل کوئی احتجاج کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہ ہو سکیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گی۔ آپ حکومت کو ختم نہیں کر سکتے، آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے اور چیزیں نہیں کر سکتے، تو آپریشن کا رکنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آپریشن اسی طرح سے جاری و ساری رہا تو پھر کوئی لانگ مارچ، کوئی چیز، کوئی تحریک، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت برا امپیکٹ ڈالے گی اس کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے۔ تو یہ دو موقف ہیں، دو ایجنڈے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جس وجہ سے یہ وہاں کے مقامی لوگوں کی رائے، مرضی، منشا اور سوچوں اور ارادوں کے برخلاف جا کے آپریشن کریں۔ دیکھیں یہی لوگ مر رہے ہیں نا، تو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہی مرنا ہے تو آپ کے ہاتھوں نہیں مرنا، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کریں۔ تو مسئلہ کہاں پہ ہے، کنفلکٹ کہاں پہ ہے کہ آپ لوگوں کو مقامی جو ہیں ان سے رائے نہیں لے رہے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے، آپ یہاں سے پالیسی بناتے ہیں اور ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، لوگ بے گھر ہوتے ہیں، وفاق فنڈز دیتا کوئی نہیں، اور وہاں سے جو لوگ بے گھر ہوں گے، وہاں سے جو گولی بھی چلے گی، جو اخراجات آئیں گے، جو فوجی پیٹرول اپنی گاڑیوں میں ڈالیں گے، وہ صوبائی حکومت کرتی ہے۔ یہ کوئی پاکستان کی صوبائی خود مختاری کے تحت یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، مالی بوجھ بھی وہ اٹھائیں، جانیں بھی وہ ضائع کروائیں، آپریشن بھی وہیں پہ ہو، بے گھر بھی وہی لوگ ہوں، تو یہ تو سراسر زیادتی اور ظلم ہے، جس کے اوپر تمام قبائل نے جرگہ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا کہ ایسے عمل جو ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ لیکن یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، میں نے دونوں نقطے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ صاحب اگر آپ دیکھیں تو نوجوان پاکستان کے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اس سے قبل یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان نے ایران کو جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور ایسا انکار کیا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ پڑوسی مسلمان ملک کے ساتھ نہیں کھڑا، بلکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھیں ایران کے سفیر جو ہیں پاکستان کے اندر ہیں، وہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی طے شدہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ایرانی سفیر کی جانب سے نیشنل پریس کلب میں پہلے سے اعلان شدہ باقاعدہ شیڈیول پریس کانفرنس آخری وقت میں کینسل کروائی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سفیر کو نیشنل پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کی اجازت دینے پر پریس کلب کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ نے صحافیوں نے کیوں اجازت دی، تاہم انتظامیہ نے اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے اجازت دی اور واضح کیا کہ اگر ایرانی سفیر میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیشنل پریس کلب آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ایرانی سفارتخانے کی جانب سے پریس کانفرنس شروع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل منسوخی کی اطلاع دی گئی۔ پریس کانفرنس میں ایرانی سفیر نے امریکہ کی جانب سے دی جانے والی جنگی دھمکیوں، ایران میں جاری احتجاج اور خطے کی مجموعی صورتحال پر پاکستانی میڈیا کو بریفنگ دینی تھی، تاہم یہ موقع فراہم نہ کیا جا سکا۔ اگر آپ اپنے جو افغانی بھائی ہیں
سوری ایرانی بھائی، ان کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ پریس کانفرنس جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہونی ہے، جو ایران کی حمایت میں ہونی ہے، تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ جیسے اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر، غزہ والوں کے اوپر ظلم کرتا تھا اور یہاں کوئی سینیٹر مشتاق یا دیگر لوگ احتجاج کرتے تھے تو آپ اپنے ہی لوگوں کو مارتے تھے کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین مسلمانوں کے حق میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں. اب اسی طرح سے پاکستانی جو ادارے ہیں، یہ جو ریاست ہے، یہ ایرانی سفیر کو پاکستان کے اندر میڈیا کو بریفنگ دینے کی اجازت نہیں دے رہی. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے وفادار ہیں، ایران اور مسلمانوں کے اور ان کے وفادار نہیں ہیں. تو پاکستان نے جو صاف انکار کیا، اس انکار کا فائدہ کس کو ہے، اس انکار کا نقصان کس کو ہے، یہ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا دین ایسے نہیں کہتا؟ کیا شریعت ایسے نہیں کہتی؟ تو لہٰذا یہ بڑا بحرحم ایک نظام قائم ہے جس کے اندر اپنوں کے لیے اصول جو ہیں وہ خلاف ہیں اور غیروں کے لیے جو ہیں ان کے حق میں ہیں. جین زی جو ہے اس کا دور شروع ہو چکا ہے اور یہ زرعین نظامی جو ہیں وہ بول رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جین زی اکثریت میں ہیں، یعنی کہ یوتھ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے پاس کتنا وقت ہے، وہ آپ پرانا بیانیہ نہیں بھیج سکتے. ہنرمند افراد اور پڑھے لکھے افراد ملک سے باہر جا رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اصلیت یہی ہے کہ سب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، آپ سروے کروا لیں. یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ سال 2025 میں پاکستان کو چھوڑ چکے. سروے کروائیں، پہلے 95% لوگ ملک چھوڑنا چاہتے تھے، آپ 99% ہو جائیں گے. اس کے ساتھ یہ اقرار الحسن کی جو پارٹی لانچ کی گئی، اس سے پہلے پارٹیاں بنائی گئیں، ساری چیزیں ہوئیں. جینزی جو ہے وہ جنریشن کو چھوڑ چاہتی ہے، یوتھ 60% آبادی کے اوپر مشتمل ہے. ان کو لیڈ کرنے کے لیے سہیل افریدی پھر سے ذکر کروں گا، وہ مل چکے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جو چھوٹے موٹے لوگ بول رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان چیزیں کر رہی ہے، آج کراچی کا ان کا دورہ ہے. اب یہ آخری راؤنڈ ہوگا، اگر اس کے اندر کامیابی ہو گئی تو بہت اچھا، کامیابی نہ ہوئی تو اس کے لیے 15 20 25 سال سزا کاٹنے کے لیے سارے لوگ تیار ہو جائیں. تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، اور کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. صاحب چیئرمین کی چیخ و پکار کس نوعیت کی ہے؟ چیئرمین FPCCI عاطف اکرم شیخ کی معیشت کی داستان بیان کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی اور کہتے ہیں کہ ہماری 3 نسلیں لگ گئی ہیں انڈسٹری کھڑی کرنے میں، وہ دنوں میں قبرستان بن گئی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری برباد ہو گئی ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری وینٹیلیٹر پر ہے، سیمنٹ، ٹائل، سٹیل، پینٹ، فرنیچر انڈسٹری بند ہو گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب خدا را کچھ کریں. وزیر اعظم صاحب خدا را کچھ نہیں کریں گے. جس ملک کے انصاف نہ ہو، جس ملک میں آئین پہ عمل نہ ہو، جہاں جسٹس سسٹم مر جائے، جہاں جج کمپرومائز کر جائیں، وہاں پہ وکلا کو، آپ جو انڈسٹری کو ڈیل کرتے تھے وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈسٹریاں بند ہو چکی ہیں، لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، مہنگائی عروج کے اوپر ہے. تو لہٰذا باہر نکلو، کسانوں، مزدوروں، تاجروں کے ساتھ احتجاج کرو، اس نظام کو آزاد کرواؤ، وزیر اعظم سے آزاد کرواؤ، اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کرواؤ، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو آپ چیخ کے باتیں بیان کر رہے ہیں، اس طریقے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ماں جو ہے یہ مارتی ہے آگے سے. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ بچہ جب تک روئے نہ ماں دودھ نہیں دیتی. آپ روئیں، پیٹیں، چیخیں، یہ ماں آگے سے دودھ نہیں پلائے گی، یہ مارے گی. اس نے مارا ہے مرید کے میں، اس نے مارا ہے 26 نومبر کو، اس نے دہشت گردی کی ہے 8 فروری کو، یہ 9 مئی کو وجہ بنا کے کچمبر نگال دیا پاکستان کا. تو لہٰذا کس سوراخ سے یہ برائی جنم لیتی ہے، اس سوراخ کو بند کرنا ہے. بیچ میں روئیاں دے کے اس کو جب تک بند نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر بہتری نہیں آئے گی. التجا نہیں کریں، مایوس نہیں ہوں، گناہ نہیں کریں، ہمت پیدا کریں، اٹھیں، بولیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، پھر جا کے کچھ چیزیں ہوں گی. تو صاحبو دوسرے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تو جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.